बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कभी कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में इंसान ऐसे ऐसे वाक़यात देख लेता है कि अक्ल दंग रह जाती है। एक पाकिस्तानी लड़के के सामने कुछ ऐसा ही होश उड़ा देने वाला वाक़या पेश आया था। वो मस्जिद में खड़ा था जब उसने देखा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस वक्त एक अरबी और उसकी इंडियन शोहर को पुलिस वाले बहुत बुरी तरह मार रहे थे। उसने लोगों से इस सब हंगामे की वजह पूछी तो पता चला कि वो दोनों गैर कानूनी तौर पर वहाँ रह रहे हैं, और पुलिस वालों को जब खबर मिली तो उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें आखिर ढूंढ निकाला था। वो लड़का खौफ और तरस के मिले जुले तासुरात लिए उन दोनों मियाँ बीवी को देख रहा था जो वहाँ सब के सामने पुलिस वालों का सितम झेल रहे थे। वो दोनों ना अपनी सफाई में कुछ बोल रहे थे, ना ही पुलिस वालों को रोक रहे थे। शायद वो बस मौका चाहते थे कि पुलिस वाले उनको छोड़ें तो वो वहाँ से जा सकें, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस वालों की मुसलसल मारदार और ज़बरदस्ती पर अचानक उस अरबी औरत ने ऐसी हरकत की जो सबको दंग कर गई थी, और फिर देखते ही देखते मंजर बदल गया। पुलिस के वही लोग जो पहले उन दोनों को मार रहे थे अब उस अरबी औरत के कदमों में गिरकर माफ़ी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि वो औरत कोई आम औरत ना थी और उसकी हकीकत कुछ और थी। और जो सच्चाई उस औरत की थी वो यकीनन पुलिस वालों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो लड़का भी फटी फटी आंखों से वो मंज़र देख रहा था। वो सारी उम्र वो मंज़र भुला नहीं पाया था। उसे उस रोज़ एक साथ दो बातें समझ आई थी कि जो इंसान ताकतवर हो उसकी दुनिया में क्या हैसियत होती है, और जो बुज़दिल हो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। और सबसे अहम बात यह कि अल्लाह के करीबी बंदों और अल्लाह के नापसंदीदा तरीन इंसान में क्या फ़र्क होता है। वो पाकिस्तानी लड़का मुझे सऊदीया में ही एक काम के सिलसिले में मिला था, और काम के सिलसिले में ही हमारी अच्छी सलाम दुआ हो गई। हम पाकिस्तानी लोग वैसे भी परदेश में अपनों को तरसते हैं, और जहाँ कोई अपने जैसा मिल जाए हमें लगता है कोई बहुत अपना मिल गया है। मैंने जब लोगों से इस वाक़े के बारे में कुछ आधी अधूरी बातें सुनी तो बिल्कुल यकीन नहीं किया। मुझे लगता था सऊदीया में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आ सकता, और ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी में तो ये तमाशा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। और इस वाक़े के बारे में कहीं कोई सबूत या शवाहिद मौजूद ना थे, इसलिए ये सब सुनी सुनाई बात लग रहा था। मैं वैसे भी लोगों की बातों में कभी दिलचस्पी नहीं रखता था, मगर इस वाक़ये में जिस हस्ती का जिक्र था मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। मैं जब सऊदीया में आया था तो बिल्कुल खाली हाथ था, ना तालीम थी, ना ऐसा कोई हुनर जिसके बल बोते पर मैं यहाँ कमाई करता और रहाइश खाने पीने का इंतज़ाम करता। मैं बेरोज़गार और बेसहारा था, जो मुझे एक रोज़ एक पाकिस्तानी मर्द ने आकर बताया कि वो मुझे रिहाइश मुहैया कर सकता है, और जब तक मैं कोई नौकरी नहीं कर लेता वो मुझे खाने पीने की सहूलत भी देगा। मैं इस हमदर्दी पर हैरान था और इस मर्द से सवाल किया कि वो मुझे ख्वामहा ये सब क्यों फराहम कर रहा है। मुझे खौफ था और वो इस नेकी के बदले कोई ऐसा काम ना कह दे जो मुझे मुश्किल में फंसा दे। तब उस मर्द ने मुझे कहा वो मुझे अपना समझकर मदद कर रहा है, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी हैं। मुझे लगा वो सच कह रहा है, मगर जब मैं उसकी बताई रहाइश पर पहुंचा तो वहाँ मेरे जैसे और भी बहुत लोग मौजूद थे। वो सब इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी थे और मेरी तरह खाली हाथ सऊदीया आए थे। मगर फिर उनको यहाँ एक नेक इंसान ने रहाइश दी, काम भी दिया। मुझे भी चंद रोज़ बाद नौकरी मिल गई, और इसके बाद मुझे मेरे साथ रहने वाले लोगों ने ऐसी बात बताई जो मुझे दंग कर गई थी। वो पाकिस्तानी मर्द झूठ बोल कर गया था, मेरी मदद करने में उसका कोई हाथ नहीं, और जिसने मेरी मदद की थी उसके बारे में जानकर मैं उसका गर्वेदा हो गया था। इस वाक़ये में वही इंसान शामिल था। उसी की वजह से पहली बार ज़िंदगी में मैं किसी बात के बारे में मुतजस्सिस हो रहा था, मगर जाहिर है मेरे पास कोई ऐसा रास्ता ना था कि वो बात जान सकता। इस बात को मीडिया और लोगों से भी छुपा लिया गया था। वजह वही अरबी औरत थी, मगर ऐसी बातें चूँकि छुपी नहीं रहती, इसलिए बात का कोई ना कोई हिस्सा किसी तरह लोगों तक पहुँच ही गया था। उन्हीं दिनों मेरी उस पाकिस्तानी लड़के से मुलाकात हुई थी। मैं उस लड़के को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मैंने तजस्सुस बड़े लहजे में उसे भी ये बात बताई और बोला कि जाने इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर मुझे जानने का बहुत शौक़ सता रहा था। मेरी बात पर वो लड़का मुस्कुराया और अचानक ऐसी बात कही जिसने मुझे गुंग कर दिया, और मैं बेख्तियार उसकी तरफ खिसका, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि वो इस वाक़ये की पूरी तफसील से वाकिफ़ है, और वो तब वहीं मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया। तब उसने मुझे बताया था कि इस वाक़ये में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे शौक़ पर उसने इस वाक़ये की पूरी तफसील मुझे बताई थी, जो उसकी ज़ुबानी कुछ इस तरह थी कि मैं हमेशा ज़िंदगी को बहुत सादा और आसान समझता था कि एक वाक़ये ने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी थी। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि ज़िंदगी इतनी सादा तो बिल्कुल नहीं है जितनी नज़र आती है।
نہ ہی لوگ در حقیقت ویسے نہیں ہوتے ہیں جیسے نظر آتے ہیں، اور یہ حقیقت اپنی زندگی 21ویں سال بعد مسجد نبوی میں مجھ پر کھلی تھی، جب میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی بار ایسا ہنگامہ دیکھا تھا اور دنگ کھڑا ہوا تھا، اور جیسے وہ پولیس والے اس عورت اور اس کے شوہر کو مار رہے تھے میرے اوزان خطا ہونے لگے تھے۔ پولیس والوں سے ہم جیسے عام لوگ ویسے بھی بہت ڈرتے ہیں۔ جہاں پولیس کا نام اٹھا ہمارے دماغ میں پہلی بات سزا، سختی اور ماردار آتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ پولیس والوں سے ڈرتا تھا۔ میں ایک 20 سال کا جوان لڑکا ہوں جو اپنے گھر والوں کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت اچھے تھے اور پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ والدین نے مجھے ہر بار ضرورت سے زیادہ جیب خرچ دیا تھا، جس چیز نے مجھے غلط شوق اور مشاغل میں ڈال دیا تھا۔ جب تک گھر والوں کو اس بات کا احساس ہوا بہت دیر ہو گئی تھی، اور ان کے سمجھانے پر مجھ میں بغاوت پیدا ہونے لگی تھی۔ گھر والوں کی ہر بار روک ٹوک پر میرا مزاج بگڑا ہوا رہنے لگا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تب مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ لوگ زندگی میں کیسے کسی ناانصافی جھیل کر بھی خوش باش اور خاموش رہتے ہیں۔ مجھے زندگی کی سختی اور اصل ناانصافی کا مطلب ہی نہیں آتا تھا۔ میں بس اپنے آپ کو سب سے مظلوم سمجھتا تھا، اور اسی سوچ نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ میں کم عمری میں ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گیا تھا، جس سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک بار والد نے گھر دیر سے آنے پر غصے سے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے کئی روز سے ڈانٹ ڈپٹ سننے کے باوجود سدھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور پھر میری صحبت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ والد کے غصہ کرنے پر میں شرمندہ ہونے کی بجائے ہتھے سے اکھڑ گیا اور منہ بنا کر کمرے میں بند ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا میرے والد کو میرے بارے میں کسی نے ایسی بات بتا دی تھی جس نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والے لڑکے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والے تھے۔ میں اپنی عمر کے ہر لڑکے کی طرح اسی زام میں مبتلا رہتا تھا کہ میرے دوستوں سے بڑھ کر کوئی نہ اچھا ہے نہ ہی مخلص ہے۔ گھر والے میری سعادت سے تنگ آ چکے تھے، لیکن سختی نہیں کر پا رہے تھے۔ مگر اس روز میرے لڑنے پر میرے والد نے مجھے جو بات بتائی وہ میری ہوش اڑا گئی تھی، اور میرا دل خوف کے مارے ساکن ہو گیا تھا۔ میرا باپ بھی گھبرایا ہوا سا بیٹھا تھا۔ مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ میرے دوست ایک جوان اور غریب لڑکی کی عزت سے کھیلنے کے بعد اسے قتل کر چکے تھے۔ یہ حرکت وہ سب مل کر کچھ ماہ پہلے کر چکے تھے، تب جب میں بھی ان کے گروہ میں شامل تھا، مگر میں لاکھ برا سہی اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ سب مجھے بتائے بنا یہ حرکت کر کے جا چکے تھے، اور اب حال ہی میں ہمارے شہر میں ایک ایماندار پولیس آفیسر آیا تھا جس کو اس غریب لڑکی کے گھر والوں نے اپنی مرحومہ اور مظلوم بیٹی کو انصاف دلانے کا کہا تھا۔ وہ پولیس والا اس لڑکی کا کیس پھر سے کھول چکا تھا، اور اسی تھانے میں موجود ایک پولیس والے مشکوک افراد کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل دیکھ کر میرے والد کو بتا دیا تھا۔ تب سے میرے باپ کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر میں بھی گھر سے غائب تھا، اور جب گھر لوٹا تو پہلی بار میرے والد نے مجھ سے خوب غصہ کیا تھا۔ میں یہ سب جان کر سہم گیا۔ میرے باپ نے اس کیس کی تفتیش شروع ہونے سے پہلے میرا سعودیہ جانے کا انتظام کیا اور مجھے باہر بھیج دیا۔ جو مجھے اپنے گھر اور اپنے ملک سے دور ہونا پڑا تو صحیح معنوں میں زندگی کی سمجھ آئی تھی۔ یہاں آ کر بہت سے معاملات میں مجھے گھر کی اور اپنے والد کی یاد آئی تھی، جو میری کسی بھی مشکل میں کہے بغیر میرا باپ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا تھا۔ میں ہر وقت اداس اور پریشان رہتا تھا، جو مجھے سعودیہ میں ہی اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک پاکستانی مرد نے سمجھاتے ہوئے ایسی بات بتائی جس نے مجھے حیران کر دیا تھا، اور حیرت کے ساتھ مجھے یہ بات بھی سمجھا دی تھی کہ میں اپنے باپ کے بغیر بھی کچھ کر سکتا ہوں، بس مجھے اللہ پر یقین رکھنا تھا۔ اور والدین پر ساری عمر انحصار کرنے والی اولادوں کی زندگی والدین کے بعد بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے، اور زندگی بھی موت کے برابر لگتی ہے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ سعودیہ کے شاہی گھرانوں میں شہزادے اور شہزادیاں ہمیشہ عیش اور سکون سے رہتی ہیں، اور ان کو بھی میری طرح ہی والدین کی مدد اور پیسہ ہر وقت میسر رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ شاہی لوگ پیسے اور عیش و عشرت کے بغیر کبھی جی نہیں سکتے، اور کچھ عرصہ پہلے شاہی گھرانے کی ایک فرد نے یہ ثابت کیا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے پیسے سے زیادہ والدین کے ساتھ کی اور ان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فرد ایک شہزادی تھی جس کی اچانک گمشدگی نے لوگوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ سعودیہ کے ایک شہزادے کی لاڈلی بیٹی کی کچھ عرصہ پہلے بہت دھوم دھام سے اپنے برابر کے ایک رئیس گھرانے کے لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ شہزادی کی زندگی اللہ کے بتائے اصولوں پر گزری تھی۔ اس نے ماڈرن دور کا کوئی بھی طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ اس کی نرم دلی کے قصے سعودیہ میں رہنے والے غریب اور پردیسی لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ گھر سے دور رہنے والے سب پردیسی لوگوں کو رہائش اور خوراک مہیا کرتی تھی، اور یہ کام
بہت رازداری سے کرتی تھی کہ دوسرے لوگوں میں نہ غریب لوگوں کا برم بھی رہ جاتا تھا اور ان کی مدد بھی ہو جاتی تھی۔ شہزادی کو بہت لوگ جانتے تھے، اس کی نیک دلی کے ساتھ اس کی عبادتوں کے سلسلے بھی لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ اس کا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عبادت کرنا لوگوں کو اس شہزادی پر رشک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ شہزادی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں کہ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ اللہ کی قریبی ترین ہستی ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں میں اور دلاسوں میں ایسا اثر تھا کہ نا امید لوگ بھی جی اٹھتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ اکثر آزمائش سے گزارتا ہے اور ان کا صبر آزماتا ہے۔ سعودیہ کی اس شہزادی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے والد کی کسی بیماری میں وفات ہوئی تو وہ خاندان میں جیسے یکسر تنہا ہو گئی تھی۔ لالچ جیسے دنیا کے عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، ویسے ہی شاہی گھرانوں میں بھی دولت کے علاوہ رتبے اور اعلیٰ مقام کا لالچ حد سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ شہزادے کو خاندان کے اس لالچ کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی منگنی جس لڑکے سے ہوئی تھی اس کا تعلق شاہی گھرانے سے نہیں تھا، اور اب شاہی گھرانے کے افراد اس منگنی کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی بحث اور چالوں نے شہزادی پر یہ وقت لا کھڑا کیا کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی اور اس کا واحد سہارا بھی چھوٹ گیا۔ شہزادی اپنے گھر بار اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر کہیں روح پوش ہو گئی تھی۔ حالانکہ باپ کے وفادار آج بھی اس کے ساتھ تھے اور اس کی دولت جائیداد اور وراثت بھی ابھی تک اسی کے نام تھی، مگر شہزادی کا دل مردہ ہو گیا تھا۔ کہا جانے لگا کہ شہزادی جب روح پوش ہوئی تھی تو بہت زیادہ بیمار تھی اور علاج سے بھی اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایسی بیماری اور لا علاج مرض میں شہزادی کا بنا بتائے اچانک غائب ہو جانا سب لوگوں کو یہ جتا گیا کہ وہ شاید علاج کے لیے کہیں گم ہوئی ہے۔ مگر جب ایک بڑا عرصہ اس شہزادی کی خیر خبر نہ ملی تو لوگ ٹھٹک گئے اور کھوج میں لگ گئے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ شہزادی کسی پوری سرار جگہ پر اسی بیماری اور تکلیف میں خاموشی سے مر گئی ہے، اور یہ بات سب کو سچ لگنے لگی، کیونکہ اب غریبوں کو بھی خاموشی سے مدد نہیں ملا کرتی تھی، نہ ہی کوئی ان کو رہائش مہیا کرتا تھا۔ لوگ ایسی نرم دل اور نیک شہزادی کے مر جانے پر غم زدہ تھے اور افسوس کرنے لگے تھے کہ شہزادی کو باپ کی موت کے بعد دنیا نے ایسا بیزار کیا تھا کہ وہ مر گئی۔ میں اس واقعے پر دل گرفتہ سا بیٹھا تھا جب اس شخص نے مجھے سمجھایا کہ اس شہزادی کی طرح مت بنو، وہ آج بھی کسی کو یاد آئے تو لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے بہادر بنو کہ تمہارے ماں باپ کو تمہارا سہارا سکون ملے۔ وہ تمہاری ڈال نہ بنے بلکہ تم ان کی ڈال بنو۔ تمہیں اللہ نے ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے تو شاید وہ تمہیں سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، اپنا راستہ خود چنو۔ اس روز شہزادی کے بارے میں جان کر میں دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ محنت کروں گا اور خود کو اس قابل بناؤں گا کہ کوئی میری زندگی سے نہ کھیلے۔ نہ ہی مجھے لوگوں سے ایسی امید رکھنی تھی کہ دل ٹوٹنے پر شہزادی کی طرح بے موت مارا جاتا۔ میں کم عمری میں ہی محنت کرنے لگا اور اللہ سے شکوے کرنا بھی چھوڑ دیے۔ میں کامیاب ہونے لگا، اور پھر ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرا سکون درم برم کر دیا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اس روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا ہوا تھا جب مجھے اچانک کچھ دور ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں لوگوں کی مٹ بھیڑ میں عجیب و غریب سی آوازوں اور شور پر ٹھٹک گیا تھا۔ بے ساختہ اٹھ کر معاملہ جاننے اس جگہ پہنچا تو سامنے کا منظر میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ پولیس والوں کا عربی عورت اور اس کے شوہر کو بے دردی سے مارنا میرے اندر خود کی ایک تیز لہر دوڑا گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں اور پولیس کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ میں جانتا بھی تھا کہ اس واقعے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی میرے اندر کا خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ مجھے سعودیہ آنے کے اتنے عرصے بعد اچانک یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں پاکستان میں ہی ہوتا اور اگر میرے والد کو مجرموں کی لسٹ میں میرا نام شامل ہونے کی خبر نہ ملتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں مجرم ہی ثابت ہو جاتا، کیونکہ میں ان لڑکوں کے ساتھ ہر وقت پایا جاتا تھا۔ لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ میں ان کی ہر حرکت اور ہر غلطی میں برابر کا شریک ہوتا تھا۔ کون اس بات کا گواہ بنتا تھا کہ اس جرم میں شریک نہیں تھا؟ میں نے بے اختیار لوگوں سے معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ مجھے اس عربی عورت کا رونا یاد آ رہا تھا، مجھے اس کی قابل رحم حالت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ بہت بے بس لگ رہی تھی اور مدم کمزور لہجے میں بولتی پولیس والوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا انڈین شوہر تو بالکل منہ بند رکھ کر مار کھا رہا تھا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ مجرم اپنے جرم سے مکرنے کے لیے بہت شور مچاتا ہے۔ وہ دونوں جیسے خاموش تھے۔ مجھے لگا ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ بے گناہ اور معصوم ہے، مگر لوگوں نے مجھے جو بتایا وہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ عربی عورت بالکل گمنام تھی اور غیر قانونی طور پر انڈین شوہر کے ساتھ سعودیہ میں رہ رہی تھی۔ انڈین مرد بھی اپنے کاغذات دکھانے کو تیار نہ تھا، اور نہ ہی اس عورت کا کوئی خاص تعارف تھا۔ وہ دونوں کون تھے اور کیوں ایسے گمنام رہتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے ان کو 2-3 بار خبردار کیا تھا،
اور اپنے کاغذات دکھانے کا بولا تھا، مگر وہ ڈٹائی سے پولیس کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اور اب جب پولیس کو ڈھونڈنے پر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملے تو وہ ان پر ابل پڑے اور اپنا سارا غصہ ان دونوں پر اتارنے لگے۔ میں سب سن کر حیران ہوا تھا کہ آخر ان دونوں کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنا آپ چھپائے ہوئے تھے، وہ اپنا اصل چہرہ کیوں نہیں ظاہر کر رہے تھے۔ اب تو میرا دل بھی شک میں پڑ گیا تھا کہ وہ لوگ کسی خاص مقصد سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ مگر جب پولیس کی زیادتی اور زبردستی بڑھنے لگی تو اس عربی عورت کا ضبط جواب دے گیا اور وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی زور زور سے چیخنے لگی۔ اس نے پولیس والوں پر چیختے ہوئے ایسی حرکت کی کہ سارا مجمع ساکت رہ گیا تھا۔ پولیس والے پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عربی عورت کو دیکھتے رہے اور پھر لڑس کر اس کے قدموں میں گر گئے۔ وہاں اس روز مجھ پر جو انکشاف ہوا تھا اس نے میری عقل کو دنگ کر دیا تھا۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہ رہے تھے اور ان کے کیسے کیسے روپ تھے۔ اس عورت کی جو حقیقت واضح ہوئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ کہتے ہیں نیک اور بد انسان میں ایک چیز بہت مشابہت رکھتی ہے کہ وہ دونوں اپنا آپ چھپائے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اصل روپ کسی کے سامنے نہ آئے، کیونکہ دونوں کو ہی چھپ کر رہنا پسند ہوتا ہے۔ نیک انسان خود کو اللہ کے سامنے ہی ظاہر کیے رکھتا ہے اور اللہ کے علاوہ وہ نہیں چاہتے کوئی ان کی سچائی جانے اور اس پر رشک کرے یا تعریف کرے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے ہاں خود کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ جبکہ بد انسان اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کی سچائی کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ برا انسان ہمیشہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے اور اچھائی کا جھوٹا لبادہ اوڑے رکھتا ہے۔ اور میرا واسطہ بد لوگوں میں ہی پڑتا رہا تھا، جو میں نے اپنی دوستوں کو مخلص سمجھ کر اپنا پیسہ تک ان پر لٹایا تھا، اور وہ جو میرے ہمدرد ساتھی بنے رہتے تھے مجھے ایک بہت بڑے کھیل میں چپ چاپ ہنسا رہے تھے اور مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں ایک اچھے اور نیک انسان کو دیکھ رہا تھا جو اپنا اصل روپ چھپائے عام لوگوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ عربی عورت اور اس کا شوہر جو لوگوں کی نظروں میں مشکوک اور جاسوس لگ رہے تھے، وہ دراصل کیا تھے؟ لوگ جان کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ عربی عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی شہزادی تھی جو اپنی بیماری اور لوگوں سے نا امید ہو کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ ایک عام عورت بن کر لوگوں میں گھوم رہی تھی اور اپنا شاہی طور طریقہ بھلا گئی تھی۔ وہ آج بھی عبادات کر رہی تھی۔ وہ مکہ مدینہ میں گھومتی رہتی تھی اور خاموش عبادت کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ اس کا شوہر انڈیا کا ایک مفتی تھا جو لوگوں کی نظر میں کبھی نہیں آتا تھا۔ وہ دین کو بہت اچھے سے جانتا تھا اور نہایت نیک انسان تھا جو جوانی میں بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے میں مگن رہتا تھا۔ وہ شہزادی اور انڈین مفتی نہایت خاموشی سے مار کھاتے رہتے تھے، کیونکہ وہ اپنا آپ لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ واہ نہیں سمیٹنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ چاہتے تھے لوگ انہیں برتر سمجھیں۔ مگر جب پولیس والوں کا رویہ ان کی برداشت سے باہر ہوا تو مجبوراً شہزادی نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اس نے سیاہ چادر اتاری تو اس کے وجود پر خاص شاہی گاؤن موجود تھا۔ اس نے اچانک اپنے وفاداروں کو پکارا تو وہ شہزادی کا اشارہ پاتے ہی ایک ہی لمحے میں وہاں حاضر ہو گئے تھے۔ پولیس والے شہزادی کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ شاہی فرد کو لوگوں کے درمیان ذلیل کر چکے تھے اور مارتے رہے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر شہزادی کے قدموں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے، کیونکہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ اس پر شک کرنا جرم نہیں بلکہ گناہ تھا۔ میں وہ سب جان کر حیران رہ گیا۔ میں نے جس عظیم شہزادی کے بارے میں سنا تھا وہ میرے سامنے موجود تھی۔ میں اس کا روپ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں اپنی زندگی پر ترس کھاتا تھا کہ گھر سے دور ہوں اور ملک بدر ہو گیا ہوں۔ میری زندگی مجھے بری لگنے لگی تھی، مگر اس روز میں نے دیکھا تھا کہ ایک شاہی گھرانے میں لاڈ پیار اور عیش و عشرت میں پلی ہوئی شہزادی کی زندگی کا ایسا بدلاؤ مجھے دہلا گیا تھا۔ اگر وہ سکون سے رہ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے لگتا تھا گھر والوں کا اور پیسے کا ہونا ضروری ہے، مگر اس شہزادی نے ثابت کیا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف اللہ کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پالے وہ انسان کبھی ناخوش نہیں رہ سکتا۔ وہ پاکستانی لڑکا اپنی زندگی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی واقعے کی تفصیل بتا کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں ساکت سا سن رہا تھا۔ وہ لڑکا قدرے توقف سے بولا کہ ایک بات جو مجھے اب بھی کھٹک رہی تھی وہ یہ کہ اس شہزادی نے اپنا تعارف کیوں چھپایا؟ اس انڈین مفتی سے کم ملی اور اس نے کیسے بیماری سے نجات حاصل کی؟ پولیس والوں کی سختی اور بار بار سوال کے باوجود وہ دونوں اپنا تعارف کیوں چھپائے رہے تھے؟ یہ سوالات میرے دماغ میں سر اٹھا رہے تھے، مگر میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں اب بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اس شہزادی نے اس انڈین مرد سے شادی کر لی تھی یا یہ بس ایک دکھاوا تھا؟ اور یہ سوالات تو مجھے بھی چبھ رہے تھے، لیکن میں یہ بات تو سمجھ گیا کہ وہ واقعہ میڈیا میں کیوں نہیں آنے دیا گیا تھا، کیونکہ اس واقعے میں شہزادی شامل تھی، ایسی ہستی جس کا میں بہت قدردان تھا، کیونکہ میں بھی ان غریب لوگوں میں شامل تھا جو شہزادی کی مدد سے مشکل وقت اچھے سے گزار چکے تھے۔ ہم دونوں کی الجھن کچھ روز بعد یوں سلجھی تھی کہ مجھے شہزادی کے ہاں کام کرنے والا وہی پاکستانی مرد ملا جس نے میری مدد کی تھی۔
اس نے میری حیرت پر مجھے بتایا تھا کہ شہزادی کو شاہی خاندان نے اپنے لوگوں میں شادی کرنے پر اتنا زور دیا تھا کہ وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ اس کی دماغی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کسی بھی ڈاکٹر کے علاج سے فرق نہیں آیا۔ شہزادی جب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو اسے سعودیہ میں عمرہ کے لیے آیا انڈین مفتی ملا۔ اس جوان مفتی نے اس کی ذہنی حالت دیکھی تو اللہ کے دین اور صحابہ کرام کی سخت زندگیوں کے بارے میں اسے بتایا اور اسے احساس دلایا کہ جو صحابہ کرام جھیل چکے ہیں وہ وقت ہم میں سے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس مفتی کا نرم لہجہ اور اس کے الفاظ شہزادی کے لیے مرہم کا کام کرنے لگے تھے۔ اس نے اپنی دماغی حالت سنبھلتے ہی اس مفتی سے شادی کی درخواست کی۔ ان دونوں نے نکاح کر لیا اور مفتی جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اسی ویزے میں ابھی تک سعودیہ میں موجود تھا۔ وہ شہزادی کی خاطر غیر قانونی طور پر وہاں رہ رہا تھا، کیونکہ شہزادی اب نہ اپنا آپ کسی کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اب اکیلے رہنے کو تیار تھی۔ وہ بھی مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی اور اس کا شوہر اس کے سنبھل جانے سے پہلے کہیں جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے پولیس کے پوچھنے پر بھی دونوں اپنا آپ چھپائے رہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ میں آج کے دور میں ایسی وفا کا سن کر ہی حیران ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اللہ کے قریبی لوگ، مشکلات جھیلتے رہے تھے مگر ثابت قدم رہے تھے۔ زندگی میں کوئی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ انسان کے صبر اور برداشت سے بڑھ کر ہو۔ ہر مشکل کا ایک اختتام ہوتا ہے اور وہ اختتام انسان کی برداشت ختم ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جب آزمائش سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ صبر سے بھی نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔